मुबारक, हम नाम है उन्हीं के। उनका मामूल ये था कि हर साल हज पे जाते थे, हर साल हज पे जाना। ये भी किसी किसी को तौफीक मिलती है। इमाम पाक ने भी बड़े पैदल हज किए, इमाम अली मकाम ने पैदल हज फरमाया। तो ये हर साल हज पे जाते, लेकिन शान ये थी हर दफा पिछले साल जिस सवारी पर हज पे जाते ना, ये वापस आके वो सवारी किसी को दे देते थे। अगले साल नई सवारी खरीदते थे, फिर हज पे जाते थे। यानी उनके दिल में इरादा ये था, मौला तेरे घर की जियारत भी इस अंदाज से करूंगा जैसे किसी ने न की हो। सवार वही रहेगा, सवारी नहीं होगी, ताकि हर दफा नई सवारी गवाह हो जाए कि मौला तेरे घर की जियारत ऐसे करने आया। इस साल इन्होंने घर से पैसे लिए, जेब में डाले, दिरहम थे या दीनार थे, निकले तो रास्ते में इन्होंने देखा एक कूड़े करकट का ढेर है, उसके ऊपर एक पर्दा पोश बीबी, वो मुर्दा बतख, मरी हुई कोई बतख थी, उस बतख के पर नोच रही है, उसके पर उतार रही है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ठटक गए, हैरान हो गए, मुताज्जब हुए, करीब आए, कहने लगे पर्दा पोश बीबी, ये मुर्दा जानवर के साथ क्या करती है? मुर्दा जानवर तो मुसलमानों पे हराम है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, ये तो मैता है, मुर्दा है, हराम है, मरी हुई पड़ी है, ज़िबा के आसार नहीं है, तो तू इसके पर नोच रही है, क्या मकसद है? उस पर्दा पोश बीबी ने कहा, देखा ना इब्ने मुबारक थे, कहा इब्ने मुबारक पर्दा पोशों के हाल से पर्दा ना उठाओ। क्या बात, जिनके हाल को अल्लाह ने पर्दे में रखा है, तू पर्दे क्यों उठाता है? ये भी इब्ने मुबारक थे ना, बड़े मुबारक आदमी। कहा बीबी मैं तो हिलने वाला नहीं जब तक तू अपना हाल नहीं बताती। क्या, जाने दे, तुझे क्या लगे? कहा मैं हिलूंगा नहीं जब तक बीबी आप बताएंगे नहीं कि ये माजरा क्या है। कहा अगर तेरे सीने में ज़ब्त और बर्दाश्त है ना सुनने की तो सुन, मैं बेटी मुस्तफा की हूं, औलाद फातिमा हूं, मेरा खामिद फौत हो गया, इतने दिन हो गए, मेरे बच्चे भूखे हैं, बेटी नबी की हूं ना, मुझे गवारा नहीं हुआ कि मैं अपना दामन किसी गैर के सामने फैलाऊं। मैंने यही मुनासिब जाना है कि चलो मुर्दा ही सही ना, इज़्तिरारी कैफियत में फमनित्तुर्रा गैरा बाग़िन वला आदिल फला इस्मा अलैहि, इज़्तिरारी कैफियत है ना, मैं अपना हाथ किसी गैर के सामने क्यों फैलाऊं? बेटी मुस्तफा की हूं, मुर्दा ही सही अपने बच्चों को यही खिलाती हूं, गैरों से मांग के नहीं खिला सकता। मेरी सियादत, मेरे नसब, मेरी शराफत को गवारा नहीं है। इब्ने मुबारक के पैरों के नीचे से जमीन, सोचा इब्ने मुबारक तू किस मुंह से हुजूर की बारगाह में सलामी को जा रहा है? तेरे इलाके में मुस्तफा की बेटी भूखी हो और उनके बच्चे भूखे प्यासे हो, और तू सवारियां नहीं खरीद करके तू उनकी दरगाह की हाजिरी जाके पेश करता रहे? ऐसा तो हज मकबूल नहीं हो सकता। बस ये ख्याल आना था, जेब में हाथ डाला, कहा बीबी जो मेरे पास है ये आप पर कुर्बान, ये कबूल फरमाइए। उन्होंने बसद इनकार, उनका नहीं जाने, कहा नहीं बीबी मैं हर साल हज के लिए जाता था और नई सवारी खरीद कर जाता था, इस साल मेरा हज रसूलुल्लाह की औलाद पर कुर्बान। ये पाकों की बातें हैं जनाब, पाकों को समझ आती हैं, जिनके मन में गलाजत नासिबियत की भरी हुई हो, उन्हें क्या पता आले रसूल की अज़मत क्या है। पैसे उन्होंने पेश कर दिए, आखिर सैयदा ने कबूल फरमाया। ये हज पर नहीं गए, हाजी हज पे चले गए, हज किया, वापस आए तो इन्होंने कहा हज पे नहीं जा सका तो क्या हुआ, जो हज करके आ रहे हैं मैं जाके उन्हीं को बसरा की सरहद पे जाऊं, उनका इस्तेमाल करता हूं, उन्हें मुबारकबाद देता हूं। तो ये हाजियों को मुबारकबाद देने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ये निकले। अजीब बात, हाजी आए ये उनको मुबारक देते हैं, तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। ये जिसको मुबारक देते हैं वो पलट के इन्हें मुबारक देता है, इन्हें मुबारक मुबारक हो। ये कहने लगे तुम तो हज करके आए हो, मैं तुम्हें तो हज की मुबारक देता हूं, तुम मुझे किसकी मुबारक दे रहे हो? उन्होंने कहा इब्ने मुबारक
آپ حج کر کے نہیں آئے؟ نہیں میں تو جا ہی نہیں سکا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہم جس کعبے کا طواف کر رہے تھے ہم نے غیب سے آواز کو سنا ہے کہ ہم نے تمہارا حج بھی قبول کیا، ابن مبارک کا حج بھی قبول کیا ہے۔ قیامت تک کے لیے ہم ایک ایسا فرشتہ مقرر کر رہے ہیں، اب ابن مبارک زیارت کو آئے یا نہ آئے، وہ فرشتہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے وہ آتا رہے گا اور حج کرتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ وہ لوگوں عظمت آل نبی کیسے پڑھتے ہیں؟ شبیر شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی مل کے کہنے بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ دیکھو کسی غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، پھر کسی غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ سمجھ آ گئی؟ اب میں آپ کو وہ جو آیت پڑھی ہے اب میں اس سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کو جگانے کے لیے بتا دیا نا، یہ مقام ہے حضور کی آل ہے، یہ مقام کے لیے بولیے۔ کسی کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی جس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہو، جس کے دل میں اہل بیت اطہار کا، بولو جس کے دل میں اہل بیت اطہار کا۔ تاریخ مدینہ دمشق، ابن عساکر، مستدرک، امام حاکم، کنز الامہ، ان تین کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ علی شرط مسلم، مسلم کی شرط، لو ان رجل صفنا، لو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام، اگر کوئی آدمی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہما وقت، ہما ساعت، ہما لہجہ، ہما گھڑی نماز پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے اور روزے رکھے، بس اتنی سی دیر اپنی حاجت کے لیے باہر جائے کہ وضو کر کے پلٹے، پھر نماز پڑھے، پھر روزہ رکھے جی، اور اسی حال میں حضور فرماتے ہیں لقی اللہ وہو مبغض لأہل بیتی، وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ میرے اہل بیت کا بغض رکھتا ہو سینے میں، ادخلہ اللہ النار، حضور فرماتے ہیں حرم میں مرا ہے تو کیا ہوا ہے، سیدھا جہنم میں داخل ہوا، جہنمی ہے، جہنمی۔ تم بورے والے میں نمازیں پڑھ کے اہل بیت کا بغض رکھو اور سمجھو کہ میں جنت جاؤں گا، تیری بھول ہے، یہ بھولے کا ہے، یہ تیری غلطی ہے۔ کوئی حرم میں نمازیں پڑھے اور بغض اہل بیت کا رکھے تو وہ جہنم میں جاتا ہے۔ اچھا ایک منٹ 68 چک والوں، آپ پریشان ہو گئے؟ ہاں جو اہل بیت کا بغض رکھے گا جہنم میں جائے گا۔ کوئی خوشخبری بھی تو سنائے نا پیر صاحب، خوشخبری سناتا ہوں۔ اگر کسی آدمی کو مدینے سے یہ پیغام آ جائے کہ یہ میری زیارت کے لیے آیا ہے، اس کے سامنے سے جالی ہٹا دی جائے، مواجہ شریف یہ آیا ہے، جالی ہٹاؤ، میرا دیوانہ آیا ہے، اسے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ میری قبر کا دیدار کرنے، کیا مقام ہوگا؟ اگر کسی کو یہ پیغام آ جائے، کیا اسے کہا جائے یا عرب کے کسی بادشاہ کے خواب میں حضور ارشاد فرما دے، جاتے ہیں حضور کے روزے کے اندر زیارت کے لوگ چلے جاتے ہیں، یہ کم مقام ہے، ساری جنتیں جمع کر لو تو اس جگہ نہیں پہنچتی جس جگہ دیدار قبر مصطفیٰ کا پہنچتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی پیر صاحب؟ میں نے کہا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا من حج
فزار قبری فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے حج کرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس نے قبر کو نہیں دیکھا، اس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ تو ساری جنتیں ایک طرف دیدار مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ اچھا میں اب پوچھتا ہوں 68 والوں سے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہے، میں ایک ایک بندے کو ذرا ہوشیار کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب پیچھے سے چاہیے۔ اگر کسی بندے کے لیے مدینے سے حضور کا ارشاد آ جائے کہ جالی ہٹا دو، اسے ڈائریکٹ میرے قبر کی زیارت کرواؤ، بتاؤ یہ کیا مقام ہے؟ ہماری تو معراج ہو گئی، حضور کی معراج تو حضور کی معراج ہے نا، کسی کی معراج سجدہ ہے، عاشقوں کی معراج قبر مصطفیٰ کی زیارت ہے۔ بولو ہماری معراج ہو گئی۔ اچھا اگر کوئی اس سے آگے بھی پہنچ سکتا ہو اور حضور نے کوئی رستہ بھی بتایا ہو تو آپ وہ رستہ پکڑیں گے کہ نہیں؟ ڈھیلا نہیں۔ اگر کسی کو حضور یہ فرما دیں یہ تو دنیا ہے نا، میں نے تو اس قبر سے پھر اٹھ جانا ہے قیامت کے دن، میرا باس ہوگا، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اس قبر سے نکل جاؤں گا، تو حضور تو اس قبر انور میں ایک وقت کے لیے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ اگر کسی کو یہ مجدہ مل جائے کہ جدھر میں نے ہمیشہ ڈیرا لگانا ہے نا وہ جنت میں اوپر، کسی کو میرے محل میں لا کے بٹھا دو، ایسے مردہ سنیوں کو تو میں نہیں جانتا جو اتنا ڈھیلا سبحان اللہ بولتے۔ اگر یہ مجدہ حضور دے دے کہ دائمی ابدی سرمدی، اور حضور طریقہ بھی بتا دیں کہ جو چاہتا ہو کہ وہ ہمیشہ میرے ہی محل میں رہے، اور ڈھیلے سنیوں، یا تو تم سن نہیں رہے یا تو میرے سن ہو گئے ہو۔ بولو کتنے مزے کی بات ہے، کس کا دل ہو کتنا بدبخت ہوگا جو سنی اور مسلمان اور مومن کہلاتا ہو اور اس کا دل نہ چاہتا ہو کہ میں حضور کے محل میں رہوں۔ اور اگر حضور فرما دے کوئی طریقہ حضور نے بتایا ہو، اور اگر میں آج 68 چک میں آپ کو بتا دوں تو پھر مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ اور اگر میں بتا دوں تو آپ اس پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کسی کے لیے حضور پیغام بھجوا دے کہ اسے میرے محل میں رکھا جائے، اور جب تک ابد الآباد ہمیشہ کے لیے جدھر میں ہوں، چہرہ میرا ہو نظریں اس کی ہو، محل میرا ہو قیام اس کا ہو، علاقہ میرا ہو سکونت اس کی ہو، علاقہ میرا ہو محل میرا ہو جگہ میری ہو چین عاشقوں کا ہو، وہ نسخہ لیں گے؟ آؤ بتاتا ہوں۔ کھڑے ہیں مولا علی، کھڑے ہیں امام حسن، کھڑے ہیں امام حسین، اور کھڑے ہیں حضرت فاطمہ، کھڑی ہے حضرت فاطمہ الزہرا۔ حضور نے پہلے اشارہ کیا اپنے دو ان نواسوں کی طرف جن کو حضور آپ کے جیب میں بھی عطر پڑی ہوگی، میرے پاس بھی ہے، میں بھی لگاتا ہوں، آپ بھی لگاتے ہیں، پر حضور وہ ہیں صحابہ کہتے ہیں جس گلی میں چلے جاتے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی حضور کدھر گئے ہیں۔ ہم لمبے لمبے سانس لے کر خوشبو محسوس کرتے تھے، سونے کی خوشبو آتی کہاں سے؟ حضور کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ حضور اس گلی میں گئے ہیں، اس گلی میں گئے۔ کتنی اعلیٰ خوشبو ہوگی۔ حضرت ام سلیم حضور کی صحابیہ، ایک دن حضور آرام فرما رہے ہیں ان کے گھر بستر پر، ذرا توجہ فرمائیے، حضور کی جبین انور پر کچھ پسینے کی بوندیں، عرق مصطفیٰ، عرق مصطفیٰ کے کیا کہنے، یہ حکیموں سے پوچھو نا کبھی، عرق بادیاں، عرق صوف، عرق چورکا، جن کے پیٹ میں مروڑ پڑتا ہو یہ عرق ان کا علاج کر دیتے ہیں، لیکن عاشقوں کا علاج اس سے نہیں ہوتا، وہ عرق مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ حضرت ام سلیم حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور کی جبین انور پر چند بوندیں پسینہ مبارک کی آئی، حضرت ام سلیم نے کہا موقع آ گیا ہے، بڑی غنیمت ہے کہ حضور میرے گھر میں اور پسینہ آیا ہے۔ ان کو تو دیکھ کر بڑوں بڑوں کو پسینہ آ جاتا ہے، اس جبین پر پسینہ آیا ہوگا جنتی محبوب کبریا کی جبین انور پر، کہ جس جبین کے دیدار کے لیے جبریل بھی اجازتیں لے کے آتے ہیں۔ ام سلیم گئیں،
شیشی اٹھا کے لے آئی اور حضور کی جبین انور پر ایسے انگلی سے ایسے کیا اور جتنی بوندیں حضور کی پسینہ مبارک کی تھی شیشے میں جمع کر لی شیشی میں. اسی اسنا میں حضور نے اپنی آنکھیں کھولی. حضور نے فرمایا ام سلیم کرتی کیا ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کے جبین انور پہ پسینہ ہے نا اس کی ایسی خوشبو ہے کہ میں اسے اپنی جو دوسری خوشبوئیں ہیں نا ان کے اندر ڈال دوں گی. میرے پاس جو خوشبو ہے نا طیب جعلتہ فی طیبی جو میرے پاس طیب ہے نا خوشبو میں اس میں آپ کے عرق کو ڈالنے لگی ہوں. پوچھا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اس سے خوشبو اور دو چند ہو جاتی ہے نئی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ مصطفیٰ جن کے پسینے میں ایسی خوشبو وہ جس حسن و حسین کو سونگھتے ہوں گے کوئی خوشبو ہوگی نا. تو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جن حسن و حسین کو حضور سونگیں کہ جن کو سونگ کر حضور کو صحابہ تلاش کرتے ہو جس کی اپنی خوشبو ایسی کہ ان کے عرق مبارک کے عطر کو صحابہ سونگ کر گلیوں میں تلاش کرتے ہو حضور ادھر گئے حضور ادھر گئے. وہ حضور یدمہما ویشمہما حضور ان دونوں کو سینے سے لگایا کرتے اور حضور سینے سے لگا کر سونگا کرتے اور فرمایا کرتے ہما ریحانتی من الدنیا یہ دونوں دنیا کی خوشبو مصطفیٰ کا عرق ہے اور مصطفیٰ کی خوشبو حسن و حسین ہے. یارت مصطفیٰ. اچھا یہ دونوں کھڑے ہیں. اب بات وہیں پہ آ رہی ہے. ہمیں تو عشق ہے صرف دعویٰ نہیں ہے. الحمدللہ عشق ہے الحمدللہ. اور اگر ہمارے عشق میں صداقت نہیں ہے تو اللہ پوری صداقت عطا فرمائے کسی دن جان بھی نکلے تو حسن حسین کے نام پر نکلے پھر مزہ آئے. یہ جان انہی کے لیے جب کوئی یزیدی سر اٹھائے گا انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. یہ سینے حاضر ہیں اور اگر جان قربان نہ کی تو دعویٰ عشق کا کہاں؟ صدق دعویٰ کو دلیل چاہیے. تو گرامی قدر حضرات امام حسن بھی کھڑے ہیں. آپ مزے کی بات بتانے لگا. میں نے کہا نا اگر کسی کو حضور فرما دے اس کو ادھر لے جاؤ جہاں ہمیشہ میں نے ٹھکانہ لگانا ہے. میرے محل میں جا کے امام حسن بھی امام حسین بھی کھڑے ہیں. حضور نے اشارہ فرمایا ادھر دیکھنا سارے سنی دیکھیں میری طرف. فرمایا من احب ہذین جو ان دونوں سے پیار کرے واباہما ان کے بابا علی سے پیار کرے وامہما ان کی ماں فاطمہ سے پیار کرے. فرمایا ہر ایک اپنے محل میں ہوگا لیکن جڑا حسن نال پیار کرے جڑا حسین نال پیار کرے جڑا علی نال پیار کرے جڑا فاطمہ نال پیار کرے کان معی فی درجتی یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں جنت میں جدھر میرا ڈیرا ہوگا اس کا ڈیرا بھی میرے محل کے اندر ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حیدری. اچھا میں اپنی بات کو سمجھ رہا ہوں. میں نے کچھ 40 منٹ کا کہا تھا. اگر کسی نے ٹائم نوٹ کیا ہو تو بہت اچھی بات ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا. اچھا یہ بھی خوب رہی کہ ٹائم پورا یاد ہے. اچھا ٹائم یاد رہنا چاہیے لیکن کبھی کبھی وہ بھی مرحلے آتے ہیں کہ ٹائم یاد نہیں رہتا. مولا علی کو تیر لگا نا تو یاروں نے کہا اصحاب نے کہا نہیں نکالا جا سکتا. ان کے نکالنے کا ایک ہی ٹائم ہے. اس تیر کے نکالنے کا ایک ہی ٹائم ہے. کون سا؟ وہ ٹائم کہا میں نے تو اس رب کی عبادت کی ہی نہیں جسے نور قلب سے دیکھا نہ ہو. جس وقت یہ اس کے ساتھ محو گفتگو ہو محو عبادت ہو اس وقت نکالا جائے. پھر ٹائم نہیں رہتے. میں نے گزشتہ دنوں ایک میرا کلپ آیا میں نے اس میں پیش کیا کہ مولا علی جب اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے تو ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ جاتے. کوئی ہزاروں بندوں نے مجھے گالیاں دی اس پہ. ہزاروں بندوں نے دیتے ہیں. یزیدی موجود ہیں جنہیں علی کی شان ہضم نہیں ہوتی لیکن جب وہ گالیاں دیتے ہیں مجھے بڑا فخر ہوتا ہے.
میرا سینہ تن جاتا ہے. کیوں؟ گالی بھی پڑی ہے تو علی کے نام پر پڑی ہے. تو نئی گل تو ہے کوئی نہیں. گالی بھی پڑی ہے تو علی کے نام پر پڑی ہے. ابھی یہاں وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ درے پڑتے ہیں. میں نے کہا تو عمر بن عبدالعزیز سے بھی تو جا کے پوچھو. کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا ان کے سامنے. درے انہوں نے بھی لگائے تھے. اچھا خیر بات ختم کر رہا ہوں. ادھر سے قدم رکھا, ادھر قرآن پڑھ دیا. کیسے ممکن ہے؟ حکم تو یہ ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, ترتیل سے پڑھنا چاہیے. تو مولا علی اتنی جلدی کیوں پڑھیں گے؟ میں نے کہا وہ ترتیل سے ہی پڑھتے تھے. کوئی گھڑی سے بھی تو پوچھے جب تھم جاتی تھی اور کہتی تھی پہلے علی پڑھ لے تو پھر گھڑی آگے بڑھے. گھڑیاں بھی کھڑی ہو کے سنتی تھی کہ علی پڑھ رہا ہے. وہ گل پلے پیری کے نہیں. وقت تھم جائے. حضور معراج پر گئے نا تو پانی گرم تھا تو گرم رہا, بستر گرم تھا تو گرم رہا, پانی بہ رہا تھا تو بہتا رہا, کنڈی ہل رہی تھی تو ہلتی رہی. اب ان کو یہاں بھی بڑا مسئلہ ہوا. کہا یہ بھی گل سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ آپ کے لیول کی بات ہی نہیں ہے. جہاں کرامت کا مسئلہ ہو, جہاں معجزے کا مسئلہ ہو, قدرت کا مسئلہ ہو, وہاں بات سمجھنے کے لیے عقیدہ صدیقی چاہیے. ابو جہل والا نہیں چاہیے. ہاں عقیدہ صدیقی چاہیے. کہا جی جس نبی کو تم مانتے ہو وہ تو کہتا ہے راتوں رات ادھر سے ادھر آ گیا. آپ کس نے کہا؟ آپ کے نبی نے کہا. میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اس کی مرضی یہ تھی کہ جا کے دلیل پوچھیں گے ان سے, دلیل کیا ہے. تو حضرت ابو بکر نے موقع پہ کھڑے ہو کے ابو جہل کو ذلیل کر کے رکھ دیا. فرمایا مجھ سے ابو بکر سے پوچھتا ہے, میں جا کے دلیل مانگوں حضور سے؟ بس حضور نے کہا ابھی تو میں تیرے منہ سے سن رہا ہوں کافرہ, ابھی تو تیرے منہ سے سن رہا ہوں, ابھی یار کے منہ سے سنا بھی نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. یہ ہے مقام ابو بکر صدیق. آپ کو یہ بھی زندہ باد ہے, یہ بھی زندہ باد ہے. اور کیا زندہ باد ہے. سبحان اللہ, زندہ باد. اور لگاؤ سب سے نعرہ سبحان اللہ. کیا بات بتا رہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ میں نے کہا وقت. ہاں ایک رکاب سے دوسری رکاب میں جب آپ پاؤں رکھتے تھے. اس پر دلیل میں نے یہ پیش کر دی. ماشاءاللہ کدے کدے سامعین بھی امتحان ہو جاتا ہے کہ سن رہے ہیں کہ میرے سن ہی رہے ہیں. ادھر سے ادھر یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے قرآن سے دلیل پیش کی. میں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. مجلس سلیمان علیہ السلام نے, نبی سلیمان نے کہا کون ہے جو بلقیس آ تو رہی ہے. ایک منٹ بیٹھ جائے, بیٹھ جائے نذیر صاحب, ایک منٹ مکا دئیے اور پھر تجھ گل نہیں کرو گے. ادھر دیکھو میری طرف. مجلس سلیمان علیہ السلام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلقیس آ رہی ہے, آ کر وہ ایمان قبول کر لے گی, لیکن ہم چاہتے ہیں اس کے ایمان کو اتنا نہ رہنے دے جتنے کو لے کے آ رہی ہے, اس سے بلند تر ایمان کی منزلت پر اس کو فائز کر دے. کون ہے جو اس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے ادھر لا کر؟ تو وہاں سے ایک دیو کھڑا ہوا, ایک دیو کھڑا ہوا جن. اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقام. اے سلیمان علیہ السلام میں لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس کو برخاست کریں, یا آپ بیٹھے ہیں یا آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. کیا مسئلہ تھا؟ اتنی سی دیر میں تو آ جانا تھا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں 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 نہیں, یہ بھی بڑی دیر ہے. اس سے بھی پہلے کون لائے؟ یہ دیر تھی تو نہیں اصل میں, لیکن نبی سلیمان بتانا چاہتے تھے آج جنوں کے ولی کا مسئلہ نہیں ہے, انسانوں میں سے ولی کی شان دکھانا. کوئی انسان ولی کھڑا ہو اور جنوں کو بھی بتاتے ہیں, اور جنوں میں کھڑا ہوں تو تم جو لے کے آتے ہو تمہیں دکھاتے ہیں, اگلے بندے بھی موجود ہیں. کچھ اور بھی ہمارے پاس بندے موجود ہیں جو اس سے بھی آگے کا کام کر سکتے ہیں. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس علم من الکتاب
سارا نہیں، من تھا، من تبعیدیہ ہے، بیانیہ نہیں، کیونکہ من بیانیہ تو سلیمان کے پاس ہے، یہ من تبعیدیہ ہے۔ بیانیہ تو نبی کے پاس ہوتا ہے، غلاموں کے پاس من ہوتا ہے۔ اب من پہ بات پہنچی گئی ہے تو پھر بتانا دوں، الحسین منی، جب من پہ آ ہی گئے ہو، الحسن منی، علی منی، فاطمہ بضعۃ منی، اب آؤ گا تمہیں من والوں کا مقام دکھاتا ہوں، پھر من وعن والوں کا مقام بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے من کا دیکھو، پھر من وعن کا بھی دیکھو انشاءاللہ۔ جن کے پاس علم من الکتاب کھڑا ہوا، میں لاتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اے نبی ابھی آپ کی پلک نہیں جھپکے گی، غلام تخت لے آئے گا۔ وقت کہتے ہی تخت لے آئے، پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، علی کا بغض اتنا بھی نہ رکھ، یہ تو چھوٹا ولی ہے جو نبی سلیمان کا ہے۔ ہمارے علماء عقائد میں لکھا ہے کہ جس نبی کی جو شان ہے اس کی امت میں ولیوں کی بھی اتنی شان ہوتی ہے، تو نبیوں میں سب سے بڑا شان تو مصطفیٰ کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جیسی ولایت مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کی ہو، ویسے گزشتہ کسی نبی کی امت کے ولی کی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ایک ولی نے تو اتنا کام کر دیا، اب سوالیہ نشان لگ گیا ہے کوئی امت محمدیہ میں جو یہ کام کر سکے تو علی کھڑے ہو گئے۔